कच्चे सहन में एक तरफ कोने में बने चूल्हे पर आग जलाती औरत ने अपनी पाटदार आवाज से किसी को पुकारा। कल्लो, अरे कल्लो, उठ जा, अब उठ के सहन में झाड़ू दे, वरना बोलती फिरेगी कि धूप आ गई, मैं नहीं देती झाड़ू। मगर सहन में टूटी चारपाई पे लेटी कल्लो पर इस आवाज का कोई असर ना हुआ। औरत ने दूसरी बार और ऊंची आवाज दी तो करीब बैठे बूढ़े मर्द ने अपनी मैली धोती का पल्लू संभालते औरत की तरफ नागवारी से देखा और बोला, बस कर फातिमा, अब बस भी करो, सोने दे इसे, रात भी तूने इसको रुला रुला कर सुलाया है। क्या बकते हो, मैंने रुलाया है? फातिमा मर्द पर कहर बरसाती नजरों से देखती हुई बोली। और तू भी ज्यादा ना बोल, चल इधर आ, आग जला, मैं आटा गूंद लूं। दिन चढ़ता जा रहा है, घर में आटा भी खत्म होने को है। घर के कामों से जान छूटेगी तो जाऊंगी मलकों की तरफ, उनकी गंदुम बनानी है, आटा पिसवाना है। जाती हूँ तो फिर कोई रोटी टुक्कर भी मिल जाता है। तुम दोनों बाप बेटी बैठे दिन में ख्वाब देखा करो बस। अरे हाथ पल्ला हिलाओगे तो कुछ नसीब में मिलेगा ना, यूं मुंह में कोई नहीं डालने वाला। अब चुप भी कर जा फातिमा, तेरी जबान तो जब चल पड़े फिर रुकने का नाम थोड़ी लेती है। बूढ़ा फूंकने से चूल्हे में फूंक मारते हुए बोला, तू जल्दी रोटी पका, मैं भी मलकों के ढोर डंगर चराने जाऊं। धूप दौड़ी आ रही है और इस काले मुंह वाली को कौन उठाएगा। तू भी सुन ले मुराद बख्श, मैं इतनी फारिग नहीं बैठी कि इसके नाज नखरे बर्दाश्त करूं। मुझे पता है अब ये रोटी खाएगी और ना ही पानी पिएगी। हाय ओ रब्बा, एक ही बेटी देनी थी तो अच्छी सी दे देता। इसका ना रंग ना रूप, चुड़ैल पैदा हो गई मेरे घर में। और नखरे इतने हैं, लगता है किसी बड़े स्कूल की मैडम है। शक्ल सोनी होती तो कोई ले जाता, अब सारी उम्र मेरे वेड़े बैठी मुझे सताएगी। फातिमा माथा पीटते हुए बोली। मुराद बख्श ने तड़प कर फातिमा की तरफ देखा और कहा, बस अब चुप हो जा, नहीं तो इसी फूंकनी से तेरा सर फाड़ दूंगा। खबरदार मेरी धी को कुछ कहा। बीवी को झाड़ते हुए बोला, फिर कल्लो को उठाने इसकी तरफ चल दिया। कल्लो मुंह खोले सोई हुई थी, नींद में भी मुस्कुराहट इसके काले कलोटे चेहरे पर तारी थी। जिस्म पर फटा पुराना जोड़ा था। मुराद बख्श ने बड़ी बेबसी से कल्लो की तरफ देखा। इसका दिल अंदर से कट के रह गया। सोचने लगा, मेरी शहजादी धी, तेरी जिद भी तो शहजादियों जैसी है। पगली, तू जानती भी है तेरा बाबा मलकों के ढोर ढंगर चराने वाला गरीब आदमी है। वो तेरा पेट तो सही तरह से भर नहीं सकता। अरे मेरी जिंद रानी, तू ख्वाब भी कितने ऊंचे ऊंचे देखती है। झल्ली ना हो तो सारा दिन तेरा बाबा और तेरी माँ मलकों के घरों में गधों की तरह काम करते हैं। जब हर फसल पर कुछ अनाज मिले तो घर गुजारा होता है। मैं भला कैसे तेरे ख्वाब पूरे कर सकता हूँ। मैले दामन से मुराद बख्श ने आंसू पोंछते हुए सोचा। वो नरमी से बेटी के बालों में आहिस्ता आहिस्ता अपनी पतली बूढ़ी उंगलियां फेरने लगा। अरे मेरी लाडो, मेरी रानी धी, उठ पुत्र, ना खपाया कर माँ को, उठ पुत्र। अगर तूने आज रोटी ना खाई तो तेरा बाबा भी भूखा रहेगा। हाँ बस कह दिया मैंने। लेकिन कल्लो टस से मस ना हुई। उठ पुत्र, नहीं तो मैं भी तुझे वही खाऊंगा जो सारे पिंड वाले कहते हैं। और जो वो तुझे कहते हैं ना, सौ रब दी, तेरे बाबा का सीना चीर कर रख देते हैं। उठ मेरी बेटी। बाबा जोर से हंसा। कल्लो एकदम चारपाई से उठ बैठी और बोली, बाबा तुम भी सबकी तरह मुझे कहोगे। वो बुरी तरह नाराज होकर अपना सर घुटनों में देकर बैठ गई। तो फिर तू ना सताया कर अपने बाबा को। चल उठ, हाथ मुंह धो, रोटी ला, हम दोनों मिलके खाते हैं। आज मलकानी ने जो लस्सी दी है उसमें मक्खन का बड़ा पेड़ा डाला है, इतना बड़ा। बाबा ने हाथ से साइज बनाया। कल्लो माँ को कुन अखियों से देखती बाबा से लिपट गई। वो इसके कान में सरगोशी करते हुए लाड से बोली, बाबा मेरा लाल जोड़ा कब लाएगा। चुप पगली, होले बोल, तेरी माँ ने सुन लिया तो फिर शुरू हो जाएगी। मुश्किल से चुप हुई है। हाँ सुन, तेरे ताया से पूरे 300 रुपये मांग कर लाया हूँ। कल शहर जाऊंगा तेरा जोड़ा लेने। इस ईद पर तू लाल जोड़ा ही पहनेगी। चल अब तू उठ जा। दूर बैठी फातिमा दोनों बाप बेटी को घूर रही थी। फिर रोटियां पटक पटक कर चिंगेर में रखने लगी। मुराद बख्श नलके की तरफ जाती कल्लो को कुछ देर तक गहरी नज़र से देखता रहा। फिर एक ठंडी आह भरकर अपने आंसू छुपाता रोटी लेने चूल्हे की तरफ चल दिया। फातिमा और मुराद बख्श के यहाँ 15 साल बाद बड़ी मनतो मुरादों से एक बेटी पैदा हुई थी। दोनों मियाँ बीवी की खुशियों का कोई ठिकाना ना रहा। बहुत ज़्यादा काली रंगत वाली बच्ची को देखकर मियाँ बीवी कुछ देर परेशान तो हुए, मगर फिर अपने रब के शुक्रगुजार भी हो गए। वो कौन होते थे, खुदा की बनाई मखलूक में कीड़े निकालने वाले। लेकिन स्याह रंग और 2 लंबे बाहर को निकले दांत के साथ जब बच्ची बाहर निकलने का इरादा करती तो माँ बाप का दिल महसूस के रह जाता। वो पकड़ के वापस घर ले आते
کیونکہ وہ جانتے تھے بیٹی باہر نکلی تو گاؤں کا کوئی بچہ اس کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرے گا۔ جب بڑی ہوئی تو اسے روکنا ممکن نہیں رہا۔ وہ جب روتی دھوتی گھر آتی تو ماں باپ کا کلیجہ کٹ کے رہ جاتا۔ کوئی اسے چڑیل کہتا اور کوئی کلو۔ اس کا اصل نام تو کہیں دور رہ گیا۔ اب وہ گاؤں میں کلو کے نام سے جانی پہچانی جاتی۔ زندگی کی 15 بہاریں دیکھ چکی تھی، مگر پورے گاؤں میں کوئی اس کی سہیلی نہ بنی۔ وہ حسرت سے سب کو دیکھتی، سب لڑکیاں آپس میں کھیلتی، مگر کلو کو نظر انداز کر دیتی۔ گاؤں میں لڑکوں کی آپس میں کبھی لڑائی ہوتی تو وہ ایک دوسرے کو بد دعا دیتے، اللہ کرے کلو تیری گھر والی بنے، اور جس کو بد دعا دی جاتی وہ دینے والے پر غصہ کرتا اور بولتا ہاں ہاں، تاکہ سارا اسے بھونتی چڑیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ جائے۔ میرے گھر میں سدا اندھیرا ہی رہے، میرے آنگن میں تو ریشمہ آئے گی روشنیاں بکھیرنے۔ وہ پھر ایک دوسرے کی کمروں پر دھپ لگاتے بھاگ جاتے۔ کلو کے کانوں میں کبھی کبھار یہ آوازیں پڑتی تو وہ کھڑی کی کھڑی رہ جاتی، پھر روتی ہوئی گھر آتی اور چپ چاپ بستر پر لیٹ جاتی۔ ماں اور باپ دونوں جانتے تھے اب کلو کیا سوچ رہی ہے۔ بابا سارے کیوں نفرت کرتے ہیں مجھ سے، وہ اکثر پوچھتی۔ اماں ٹھنڈی سانس بھرتی، کلو سے آنکھیں چراتی اپنے کاموں میں لگ جاتی۔ البتہ بابا اسے اپنے سینے سے لگاتا اور کہتا تو چھوڑ ان سب کو، ادھر آ، میں تجھے کہانی سناؤں، میں ہوں نا تیرا بیلی، بول کہانی سنے گی، کھیلے گی میرے ساتھ۔ اور وہ چارپائی پر لیٹ جاتی جہاں بابا اسے کہانی سناتا۔ وہ خیالوں میں پریوں کے دیس گھومنے لگتی۔ وہاں ایک لال پری ہوتی جو بہت رحم دل تھی۔ کلو کو لگتا لال پری ضرور میری سہیلی بنے گی۔ بابا کو جہاں اور بہت سے غم تھے، ایک یہ بھی تھا کہ کلو کے ساتھ کی ساری لڑکیاں بیائی جا چکی تھیں، مگر مراد بخش کے گھر آج تک کلو کا ہاتھ مانگنے کوئی نہ آیا۔ اس نے اپنے کئی دوستوں کو کہہ رکھا تھا کہ کلو کا خیال رکھنا، مگر کہیں سے حوصلہ افزا جواب نہ ملا۔ مراد بخش بیوی سے کہتا کیا ہوگا کلو کا، سب سے بات کر لی، ہر طرف مایوسی ہے، اب تو ہم ہیں، کل کو نہ رہے تو کیا بنے گا ہماری کلو کا۔ دونوں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ ابھی کچھ روز پہلے کلو ملکوں کے گھر گئی، ان کے بیٹے کی شادی تھی، ماں سے کام سنبھالا نہ جاتا تھا۔ دلہن کو دیکھ کر کلو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے لگا بابا کی کہانی والی لال پری زمین پر اتر آئی ہے۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھتی رہی، دلہن کے جوڑے سے نگاہیں نہ ہٹیں، جھل مل کرتے جوڑے کو وہ پاگلوں کی طرح تکتی رہی۔ کیوں ری، کیا دیکھ رہی ہے؟ چھوٹی مالکنی نے کہا۔ ماسی پھاتا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ماسی کتنی سونی ہے نکے ملک کی ووٹی، ہے نا؟ آہو ہے تو، پر تو کھڑی یہاں کیا کر رہی ہے؟ چل جا کر کام کر اپنی ماں کے ساتھ۔ ماسی پھاتا نے کلو کو وہاں سے بھگا دیا۔ بس اسی دن سے لال جوڑا اس کی نگاہوں میں سما گیا۔ وہ خیالوں میں لال جوڑا پہنے گھومتی اتراتی پھرتی، تصور میں اس کے ہاتھوں پر مہندی بھی سج جاتی۔ انہی خیالوں میں وہ ڈولی میں بیٹھی بابا کے آنگن سے کسی دوسرے آنگن میں پہنچ جاتی ہے، پھر یہاں آ کر اس کے خیالوں کو جھٹکا سا لگ جاتا ہے۔ دلہن کی ڈولی تو دولہے کے ساتھ سجتی ہے، مگر اس نے سنا تھا ایک دن بابا اماں سے کہہ رہے تھے کہ ممدو نے بھی انکار کر دیا، نہ جانے کلو کا بیاہ کب ہوگا۔ آخر کلو نے سوچ لیا اس آنگن میں تو کوئی بارات نہیں اترے گی، نہ اس کی ڈولی اٹھے گی، لہٰذا گولی مارو براتیوں کو اور دفع کرو برات لانے والوں کو۔ میں تو لال جوڑا پہنوں گی اور ضرور پہنوں گی۔ آخر وہ اپنے بابا کی لاڈلی تھی تو ضد کیوں نہ کرتی۔ اب وہ خیالوں میں لال جوڑا پہنے اتراتی پھرتی، تبھی ماں سے ضد کر بیٹھی کہ اب کی عید پر لال جوڑا پہنوں گی، گوٹے اور ستاروں والا۔ ماں نے لاکھ سمجھایا، عید کا جوڑا بی بی نے تجھے دے دیا ہے، بڑا سونا ہے، میرے پاس کوئی روپیوں کے ڈھیر پڑے ہیں جو تیری فضول فرمائشوں کو پوری کرتی پھروں۔ کل جا کے بانوں کی مشین سے تیرے ناپ کروا دوں گی، لیکن میں بی بی ملکانی کا پرانا جوڑا ہرگز نہیں پہنوں گی۔ کلو اکڑ گئی، واہ بھائی واہ، دھی تو مزدوروں کی اور نخرے امیروں کے۔ مگر کلو نے نہ ماننا تھا نہ مانی، وہ ماں سے ناراض ہو کر کھانا پینا چھوڑ بیٹھی۔ اب بابا کے وعدے پر دونوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اگلے دن مراد بخش کلو کا لال جوڑا لینے شہر چلا گیا۔ قرض کے 300 روپے اس نے جیب میں ڈالے ہوئے تھے۔ سارا دن مارا مارا پھرتا رہا، مگر 300 کا کوئی جوڑا بازار سے نہ ملا۔ وہ دکاندار سے کہتا، کوئی 300 تک کا جوڑا دکھا، میرے پاس اس سے زیادہ رقم نہیں۔ دکاندار ہنس کر کہتے، بزرگوں کون سے زمانے کی بات کرتے ہو، وہ دن گئے جب اتنے روپیوں میں تن ڈھانپا جاتا تھا۔ سب سے کم قیمت جوڑا 500 روپے کا ہے۔ مراد بخش مایوس ہو گیا، اسے رہ رہ کر کلو کا خیال آ رہا تھا، جھلی کتنی خوش ہوگی۔ گلی سے باہر آ کر اس نے کئی بار سڑک پر اپنے بابا کو دیکھا ہوگا۔ ایک دم مراد بخش کو خیال آیا، جب وہ لاری سے اترا تو اڈے کے ساتھ چوک پر بہت سارے لوگ بیٹھے تھے۔ پتہ چلا دور دراز سے مزدوری کرنے شہر آتے ہیں۔
مراد بخش نے سوچا کہ وہ 2-3 روز شہر رک کر مزدوری کر لے، پیسے جمع ہوئے تو گھر لال جوڑا لے کر جائے گا۔ رات اس نے ایک سرائے میں گزاری، صبح مزدوروں کے ساتھ چوک میں بیٹھ گیا۔ لوگ آتے اور اپنی مرضی کے مزدور چنتے گئے۔ وہ مزدور جوان، طاقتور اور مضبوط جسامت کے مالک تھے، ہر طرح کی مزدوری کر سکتے تھے اور بوجھ بھی اٹھا سکتے تھے۔ بوڑھے مراد بخش کی طرف کسی نے نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ وہ لگاتار 3 دن اسی جگہ آتا رہا، مگر آخرکار مایوس ہو کر گھر روانہ ہو گیا۔ وہ جوڑا تو کیا لاتا، کھانے پینے اور سرائے کے کرائے میں 100 روپے خرچ کر آیا۔ کلو سین میں ہی بیٹھی تھی، بابا کو دیکھ کر دوڑی، مگر بابا کا مایوس چہرہ اور خالی ہاتھ دیکھ کر اس کے چہرے پر شرمندگی سی چھا گئی۔ بابا، کیا شہر والوں کو بھی پتا تھا کہ تیری بیٹی چڑیل ہے، کالی بھوتنی ہے، جس پر رب کا بنایا کوئی رنگ بھی نہیں سجتا؟ تبھی انہوں نے تجھے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا ہے نا بابا؟ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں آنسو تہ رہے تھے۔ بابا کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ کسان کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے۔ سرسبز و شاداب کھیتوں کی پگ ڈنڈی پر کلو اداس بیٹھی تھی۔ بڑے مالک کا نوکر ملکوں کے کتے ٹہلاتا پھر رہا تھا۔ کلو جانتی تھی ملکوں کے گھر میں کتوں کی کتنی سیوا ہوتی ہے۔ وہ ملکوں کے وفادار کتے تھے، آخر سیوا کیوں نہ ہوتی؟ وہ سوچتی، لیکن وفادار تو ہم بھی ہیں ملکوں کے، میرا بابا دادا اور پھر ان کے باپ دادا، لیکن ہماری اور کتوں کی وفاداری میں جب کوئی فرق نہیں تو ہمارے کھانے پینے میں کیوں فرق کرتے ہیں یہ ملک اور وڈیرے؟ لیکن اس سوال کا کلو کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ جب کلو ملکوں کے گھر جاتی تو کتوں کے لیے تازہ تازہ روٹیاں اور گوشت بن رہا ہوتا، اور سارا دن اپنی صحت اور تھکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر کام کرنے والے ملازموں کو ملک ہمیشہ باسی اور بچا کچا کھانا ہی ملتا تھا۔ شاید کتے ملکوں پر اپنی مرضی سے جب چاہے بھونک سکتے تھے اور ہم غریب ایسا نہیں کر پاتے، تبھی بڑے لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ یہ سوچ کر آنسو اس کے گالوں پر پھیل گئے۔ دن کافی چڑھایا تھا، کسان اپنے اپنے ڈیروں کی طرف روانہ ہونے لگے۔ گھر والیاں ان کے لیے ناشتہ بنا کر لا چکی تھیں۔ کلو بھی اٹھی اور گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اچانک اس نے پیر سائیں کی مزار پر جاتی چند عورتوں کو دیکھا۔ کھیتوں کے ایک طرف مزار تھا، دور دور سے لوگ وہاں منتیں مانگنے آتے تھے اور نذرانے چڑھاتے تھے۔ کلو کے ذہن میں ایک دم جھٹکا سا لگا اور اس کے قدم مزار کی طرف بڑھنے لگے۔ مزار ایک کچے کمرے کے درمیان بنا ہوا تھا۔ مزار پر جگہ جگہ دیے جلنے کے سیاہ نشان تھے۔ وہاں آنے والی عورتیں تھوڑی دیر بعد واپس چلی گئیں۔ اب کلو اکیلی کھڑی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگی، پیر سائیں، رب کے واسطے، سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے مجھے ایک لال جوڑا دلوا دو۔ میرا اور کوئی نہیں سنتا، تو اس کا نیک بندہ ہے، میری فریاد سن لے، مجھے اس عید پر لال جوڑا چاہیے۔ وہ روتے ہوئے ضد کر رہی تھی۔ اسے مولوی صاحب کا درس بھی بھول گیا جو کہتے تھے کہ جو مانگو اپنے سونے رب سے مانگو، قبروں میں لیٹے تمہاری دعا کیا سنیں گے، یہ گناہ ہے، رب کے علاوہ کسی اور سے مت مانگو۔ مگر کلو کو کچھ یاد نہ رہا۔ دعا مانگتے مانگتے اچانک اس کی نظر مزار پر پڑی، جس کے اوپر لال رنگ کی خوبصورت گوٹے اور ستاروں والی چادر پڑی تھی۔ چادر نے پورے مزار کو ڈھانپ رکھا تھا۔ کلو کی نگاہ اس چادر سے ہٹ نہ سکی۔ وہ چادر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ خاصی دیر وہ اسے دیکھتی اور سوچتی رہی۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ ہولے سے بولی، سائیں سرکار، تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ایک چھوڑ ڈھیر تیرے پاس چادروں کا۔ یہ چادر میں چند گھنٹوں کے لیے لے کے جا رہی ہوں، شام تک کے لیے ادھار دے دو۔ کلو نے پھر باہر کی طرف جھانک کر دیکھا۔ ہر طرف ہوکا عالم تھا۔ مزار کا رکھوالا کچی کوٹری میں بھنگ پی کے سویا ہوا تھا۔ کلو نے آہستہ آہستہ چادر اتاری۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ معاف کر دینا پیر سائیں، بس چند گھنٹوں کے لیے ادھار دے دو، واپس کر دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے باہر دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتے گھر کو چل پڑی۔ بابا روزانہ کی طرح جانور چرانے لے جا چکا تھا۔ ماں ملکوں کے گھر تھی۔ بھاگ کر وہ اپنے کمرے میں گئی، اندر سے کنڈی لگائی، چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا، اپنی چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور لال چادر ارد گرد لپیٹنے لگی۔ وہ کبھی اپنے سر پہ رکھتی، کبھی بدن کے ارد گرد لپیٹتی، کبھی اس سے گھونگھٹ نکالتی۔ پتہ نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں، میرے گھر میں تو کوئی آئینہ بھی نہیں منہ دیکھنے کو۔ کلو نے مایوسی سے سوچا، ہاں، تسلے میں پانی ڈال کر اس میں دیکھتی ہوں۔ وہ چادر کو ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھ رہی تھی۔ کلو، اے کلو! اچانک اسے باہر سے حیدر کی آواز آئی۔ وہ ڈر گئی، پھر بولی، کیا ہے؟ کدھر ہو؟ 12 سالہ حیدر کلو کی آواز کے تعاقب میں دروازے تک آ چکا تھا۔ دروازہ کھول، کام ہے مجھے۔ حیدر زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ کلو نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ حیدر اندر آیا تو اس کی نظر سرخ چادر پر پڑی۔ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا، ارے یہ کیا ہے کلو؟ کیا تجھے نظر نہیں آتا؟ لال جوڑا ہے میرا۔ جوڑا نہیں، ساڑی ہے۔
وہ جو ملکوں کی ٹی وی پر فلموں والی پہنتی ہیں۔ واہ کتنی پیاری ہے تیری ساڑی، کہاں سے آئی؟ تیرے پاس اتنے روپے کہاں سے آئے؟ بول کلو تو نے چھوٹی ملکانی کے گھر سے چوری کی ہے نا؟ چل بھاگ کمینہ نہ ہو تو، میں کوئی چور ہوں؟ ارے پگلے ادھار لائی ہوں، شام کو دے آؤں گی۔ اور پھر کلو نے حیدر کو ساری بات بتا دی۔ کیوں نہ بتاتی، حیدر نہ صرف اس کا ہمسایہ بلکہ ننھا سا بیلی بھی تھا۔ جب سارے گاؤں والے کلو کا مذاق اڑاتے اور وہ روتی ہوئی اپنے گھر بھاگ جاتی تو ایسے میں حیدر کو اس پر بہت ترس آتا۔ یوں وہ اس کا دوست بن گیا۔ وہ کوشش کرتا کہ کلو کبھی اداس نہ ہو۔ وہ سوچتا کہ کلو نے کون سا خود ایسا بنایا ہے خود کو، اللہ نے سب کو بنایا ہے، گندے پاگل لوگ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کلو کی بات سن کر حیدر پریشان ہوا، بولا کلو تو نے سائیں پیر کی قبر سے چادر اتار لی، ہائے اللہ اب دیکھنا اپنے گاؤں میں کیسا عذاب آتا۔ حیدر دوڑتا ہوا نکلا اور اپنی ماں کو عذاب کی خبر دینے گھر کی طرف دوڑا۔ کلو اس کے پیچھے بھاگی، او حیدر سن، پیر سائیں نے کون سا دیکھا ہے؟ تجھے معلوم ہے نا مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ ان پیروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، صرف اللہ ہر بات جانتا ہے۔ مگر حیدر جا چکا تھا، چل دفعہ دور۔ کلو بڑبڑاتی واپس آ گئی اور دوبارہ چادر اپنے سر پر اوڑھ لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ پیٹنے کی آواز آنے لگی، دھڑ دھڑ دھڑ، اور ساتھ ہی حیدر کی ماں کی تیز آواز کانوں تک پہنچی۔ کلو ڈر گئی، وہ دروازے کی طرف گئی، کچھ اور آوازیں بھی اس کے کانوں تک آ رہی تھیں۔ دروازہ کھلتے ہی سب عورتیں اندر آ گئیں۔ وہ کلو کو برا بھلا کہنے لگیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دے رہی تھی۔ ارے چورنی تجھے ذرا خوف نہ آیا پیر سائیں کا؟ ارے ان کی قبر سے تو ہمیشہ ہم اپنی مرادیں پاتے ہیں اور معمولی نذرانے پیش کرتے ہیں، تجھے موت کیوں نہ آ گئی پیر سائیں کے سر سے چادر چھینتے ہوئے؟ ہر عورت اپنی اپنی بولیاں بول رہی تھی۔ شور بڑھتا گیا، کلو کے گھر میں ہنگامہ مچ گیا، لوگ اپنی چھتوں سے نظارہ کرنے لگے۔ وہ ہائے ہائے کرتے ماتھا پیٹتے اس طوفان کا انتظار کر رہے تھے جو پیر کی بد دعا سے گاؤں تباہ کرنے آ رہا تھا۔ کلو حیران پریشان کھڑی اپنا بدن لال چادر میں چھپائے کھڑی تھی۔ وہ چاچی کلثوم سے کہنے لگی، میں نے چوری نہیں کی، رب کی قسم چوری نہیں کی، بس ابھی واپس کراتی ہوں چادر، چل ہٹ نامراد۔ چاچی نے چیل کی طرح چادر چھیننے کے لیے کلو پر جھپٹا مارا، تیری وجہ سے تباہی ہو گئی، ہم سب تباہ ہو گئے، چورنی کہیں کی۔ ارے اتنا ہی شوق تھا تو لال جوڑے کا تو بھاگ جاتی کسی کے ساتھ، تیری تو کوئی عزت ہی نہیں، مگر پیر سائیں کی تو سارے گاؤں کی کیا پوری دنیا میں عزت ہے۔ عورتیں کلو کو کوسنے لگیں، اسے پیٹنے لگیں۔ وہ کبھی اپنا سر بچاتی، کبھی جسم سے لپٹی چادر زور سے پکڑ لیتی۔ اس کی ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ آخر کلو مار کھانے کی سکت نہ رہی تو وہ دھڑم سے صحن میں گر گئی، لیکن عورتوں کے کلیجے کو ٹھنڈ نہ ہوئی۔ اب وہ حسب توفیق اسے ٹھڈے مار رہی تھیں تاکہ پیر سائیں کو سکون مل سکے اور ان کو پتہ چل جائے ان سب کو اپنے پیر سے کتنا پیار ہے، اور پھر وہ عذاب سے بچ جائیں گی جو کہ کلو کی چوری کی بدولت آنے والا تھا۔ کلو کے ماں باپ کو بھی کسی نے خبر دی، وہ دونوں گھر کی طرف دوڑے، بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپ گئے۔ بابا میں نے چوری نہیں کی۔ کلو باپ کو دیکھ کر تڑپ اٹھی، رب دی سو میں نے تو پیر سائیں سے ادھار مانگی تھی۔ مراد بخش پگڑی کے پلو سے اس کے زخم صاف کرنے لگا۔ صحن میں کھڑے لوگ دونوں باپ بیٹی کو گھورتے، گالیاں دیتے، انہیں آنے والے عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ اچانک کسی نے دروازے کو زوردار ٹانگ ماری، دروازہ کھلا اور صحن میں کھڑے لوگ دم بخود رہ گئے۔ پیر سائیں کے مزار کا مجاور صحن میں کھڑا تھا۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تم لوگوں کے ہوتے پیر سائیں کے سر کی چادر اتار لی گئی اور تم چپ کھڑے ہو، ارے مار کیوں نہیں دیا اس چھوکری کو؟ مجاور دھاڑ کر بولا اور پھر اپنی چندی چندی اور نشے میں لال آنکھوں سے کلو کو گھورنے لگا۔ پورے ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ مراد بخش مجاور کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بیٹی کی قصور کی معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے ٹھوکر سے مراد بخش کو ایک طرف دھکا دیا اور خود کلو کی طرف بڑھا۔ اس کی لال لال نشے سے چور آنکھیں کلو کو گھور رہی تھیں۔ لوگ مجاور کے فیصلے کے منتظر تھے۔ حق ہو، حق ہو، چھوکری تو نے کس غضب کو آواز دے دی؟ ملیا میٹ ہو جائے گا یہ گاؤں، تباہ و برباد ہو جائے گا یہ آبادی۔ ظالم لڑکی تو نے پیر سائیں کے سر کی چادر چھینی ہے، اب ایسا عذاب آئے گا کہ تو کیا تیری نسلیں بھی یاد کریں گی۔ وہ اپنی آنکھیں کلو پر گاڑے کھڑا تھا۔ کلو نے سر پر رکھی لال چادر کو زور سے پکڑ لیا، ہونٹوں سے خون رس رہا تھا، آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ مجاور نے اچانک مجمع کی طرف رخ کیا اور بولا، تمام لوگ کھڑے ہیں تو بولو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس نے کوئی چھوٹا گناہ نہیں کیا۔ سائیں جو تمہارا فیصلہ اور حکم وہی ہمارا فیصلہ ہے۔ گاؤں کا دانا بزرگ کہنے لگا، میں کیا بتاؤں تم سب کو، مجھے تو کئی دنوں سے چین نہ تھا۔ پیر سائیں میرے خوابوں میں آ رہے تھے، کہتے تھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور خواب میں اسی خبیث کو دیکھا، جھاڑو دے رہی تھی،
قبر والے احاطے میں۔ اگر تم سب چاہتے ہو کہ تم پر کوئی عذاب نہ آئے جو کہ اس چھوکری کی وجہ سے آنے والا ہے تو اسے مزار کی ملنگنی بنا دو، غلام بنا دو پیر سائیں کی، جب تک زندہ رہے گی خدمت کرے گی، یوں ہم سب کے گناہ بھی دھل جائیں گے۔ نہیں، مراد بخش تڑپ کے آگے بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس مجاور کی ہوسناک آنکھیں کیا مانگ رہی ہیں۔ اس نے اپنے کانوں سے مجاور کی کوٹری سے عورتوں کے چلانے کی آوازیں سنی تھیں اور اس کے مکروہ کہکے بھی سنے تھے۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اچانک مراد بخش مجاور کے قدموں میں جھک گیا اور بولا، سائی، میری دھی نے بڑی غلطی کی ہے، یہ سب کی مجرم ہے، اس کا گناہ چھوٹا نہیں، میں خود پوچھتا ہوں اس سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اچانک قریب پڑی اینٹ تھام کر پوری طاقت سے کلو کے سر پر دے ماری۔ لڑکی کا دماغ پھٹ گیا اور وہ آخری سانسیں لیتی زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا بابا روتے اور سب کو دیکھتے ہوئے چلانے لگا، مار دیا میں نے سرکار اس کو، جس نے پیر سائیں کے سر سے چادر اتاری تھی، جس نے ظلم کیا تھا، قبر کے ساتھ میں نے بچا لیا اس گاؤں کو آنے والے طوفان سے، بچا لیا پورے گاؤں کی عزت، بچا لی میں نے عزت، بچا لی۔ وہ روتا ہوا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔